बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवाओं का रुख तेजी के साथ तब्दील होना शुरू हो गया है। आज अमरीकी सफीर अचानक पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं के साथ मुलाकात के लिए क्यों पहुंचे, कप्तान को क्या पैगाम देना था और इमरान खान की रिहाई के अंदर क्या इसका कोई किरदार हो सकता है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ काजी साहब को आज 2 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही दूसरा बड़ा धचका लगा है। चारों तरफ से किस तरह मौजूदा हुकूमत, ताकतवर हल्के और काजी साहब का घेराव हो गया है, इसकी कुछ तफसील बड़ी आम है जो आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ ही 77 जो नशिस्तें हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद से छिन गई हैं। अब इसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा इस पूरी सूरत हाल पर, आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें तहरीक इंसाफ क्या हलचल मचाने जा रही है, इस पर भी मुख्तसर बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं, रोज़ाना जो रिपोर्टिंग होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ केसेस की, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी भरमार थी। अगरचे लाहौर की अदालत से भी आज तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको बड़ा रिलीफ मिला है। कोर कमांडर हाउस पर जो हमले का केस था, 14 जो कारकुनान हैं उनको रिहा किया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो सबसे बड़ी इसके अंदर जो है वो मैं समझता हूँ जो इम्पैक्ट पड़ा है वो काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन, मौजूदा हुकूमत का जो रोल है और एस्टैब्लिशमेंट का जो मुबैना इस वक्त एक पेज है, अब वो फट गया और लगता है ऐसे है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। और अब जो सारी जो सूरत हाल है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की फेवर के अंदर होना शुरू हो गई है। अब आज पहली जो डेवलपमेंट हुई है वो तो आप देख चुके हैं कि जिस तरह मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर ना सिर्फ ये केस उड़ा है बल्कि उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि 77 कौमी और सूबाई असम्बली के ऐसे अराकीन जो डाका डालकर उनको जबरदस्ती तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें दे दी गई थी, उनको डी नोटिफाई किया जा रहा है। और जब तक ये वीडियो पब्लिक हो, मुमकिन है डी नोटिफाई कर दिया हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और फिर आप देखिए सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, फिर पीडीएम प्लस टोला, फिर एस्टैब्लिशमेंट, फिर ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ महकमे, उन्होंने मिलकर ये पाकिस्तानी अवाम के साथ जो खेल खेला है, तो वो कहते हैं अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं है। तो आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने खास तौर पे उसके अंदर रिमार्क्स दिए हैं कि भाई ये समझ नहीं आती कि आपने एक तरफ तो इंतखाबी निशान तो छीन लिया, लेकिन कौन कहता है कि उस जमात जो है वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। तो ये खुला आज उन्होंने काजी फायद ईसा को कानून की जबान में ललकारा है कि भाई आपने निशान छीना, ये भी गलत है, लेकिन निशान छीनने के बाद क्या वो जमात सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा भी नहीं ले सकते? ये किस कानून के अंदर लिखा है? लेकिन दूसरा जो बड़ा आज केस था और जो बड़ी शॉकिंग न्यूज थी काजी साहब के लिए कि वो या फैजाबाद धरना केस, 2 घंटे बाद ये फैजाबाद धरना केस लगा। वहां पे अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब पहुंचे और उन्होंने जो दलाइल दिए बड़ी तफसीली वो आज की समात है। मैं सिर्फ चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि किस तरह ये अब घबराना शुरू हो गया काजी साहब। एक तो आप देख रहे हैं मीडिया की जो एंकर्स हैं वो जो टीवी चैनल्स पर है वो आप देखते भी कम है लोग, वो कुछ लोग मैनेज्ड है, सबको पता है। फिर टाउट जो लोग हैं उनका एक ग्रोह होता है, वो चलता रहता है, पता होता है कि ये हुकूमती जमात के हैं और ये ताकतवर हल्कों के नुमाइंदे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो गैर जनबदार सहाफ़ी हैं जो समझते हैं, जो कल इमरान खान के मुखालफ थे चूंकि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट थे, आज वो जो है वो नवाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत जो है उसके खिलाफ है और काजी साहब की पॉलिसीज और उनकी जो स्टेटमेंट्स और उनके तदादात वो उसके खिलाफ है, तो वो उस पर बोलते हैं। तो एक तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरी सूरत हाल पर। दूसरा सियासी जमातों के अंदर भी जो बहस है वो बड़ी वादे है कि भाई ये फार्म 47 की हुकूमत है। अब आज जो फैजाबाद धरना केस की रिपोर्ट पेश की गई काजी साहब के बाद, उस रिपोर्ट पर वो बरम हुए हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने घबराए हुए हैं। और जो आज उन्होंने बात की कि भाई मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता, क्यों नहीं मानते भाई, ये आपने कमीशन बनाया था। चूंकि फैजाबाद धरना केस के अंदर जो काजी फायद ईसा साहब ने उस वक्त फैसला दिया था,
جس میں جنرل فیض حمید سے لے کے جو ایجنسیاں ہیں ان کے کردار کو انہوں نے بیان کیا. اب وہ کردار جو ہے وہ انہوں نے خود کمیشن بنا دیا، اور کمیشن بنانے کے بعد گیم ان کے ہاتھ سے نکلی، اور کمیشن نے جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دے دی. اور تمام جو نون لیگ کے بڑے لوگ بیانیے بنانے والے تھے، جنرل فیض حمید کو گالیاں نکالنے والے، وہ بھی اس طرح لیٹے. انہوں نے کہا جی اس کا کوئی کردار نہیں. اب سارا عالم چیختا رہا، اس کی چیخ و پکار کسی نے سنی نہیں. تو اب لوگوں نے یہ بحث کرنا صحافی شروع ہو گئے کہ بھائی قاضی صاحب نے ایک ہی فیصلہ دیا تھا جو زندگی کے اندر ان کی کریڈیبلٹی بنی، اور ہم ان کے نعرے لگانے لگے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ گئے ہیں. تو یہ جو انہوں نے کمیشن بنایا، اور کمیشن نے ان کا سارا وہ بیانیہ واڑ دیا ہے اور بلکہ فیصلہ الٹ دیا ہے. تو اب قاضی صاحب کے پلے کیا رہ گیا؟ ایک طرف تو انتخابی نشان چھیننا، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرنا، پھر انسانی حقوق کی وائولیشن، لوگوں کے گھروں پہ حملے، کاروبار تباہ کرنا، گرفتاریاں، اور پھر مخصوص نشستیں چھیننا، پھر ایکسٹینشن لینا. ایک سے بڑھ کر جو ایک دھندا ہے وہ جو ہے وہ چل رہا تھا. اب قاضی صاحب میں تھوڑے سے ریمارکس رکھوں گا، کیونکہ کس طرح اب یہ گھیرے گئے ہیں. بڑی مشکل ہے. ایکسٹینشن ایک دفعہ بڑھ گئی ہے، لیکن اس کا آگے بھی ہے. یہ عارضی فتح بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ جو بینچ ہے جب یہ فیصلہ فائنل کرے گا تو اس کے بعد ایک نیا بینچ بنے گا نظر ثانی کا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت کچھ اور ججز لارجر بینچ کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو وہ فیصلہ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو سکتا ہے. لیکن آج انہوں نے ایک بڑے افسوس کا مقام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایک تو 9 مئی کا ذکر انہوں نے، یعنی قاضی صاحب کا ایک معاملہ ہے، میں ان کا بڑا احترام کرنے والا شخص ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ ان کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کبھی آپ دیکھیں دھرنا کا ذکر تھا ایک فیض آباد کا، پہلے انہوں نے ایک سماعت کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو رگڑ دیا. اچھا اب معاملہ یہ فیض آباد دھرنے کا ہے، اب ان کو 9 مئی بھی یاد آ گیا ہے کہ بھئی یہ اگر ہوتا تو 9 مئی جو ہے وہ نہ ہوتا. یار آپ اپنا بغض اور نفرت کہاں نکالتے ہو؟ آج جوڈیشری کس مقام پہ پہنچ گئی ہے پہلے ہی. تو اب انہوں نے کہا جی فیض آباد دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل کرتے تو شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا. 9 مئی بھائی کیا ہوا ہے؟ 9 مئی میں ایک سابق وزیر اعظم کو تدلیل کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ کر کے دروازے توڑ کے گرفتار کیا گیا، اور وہ تدلیل کر کے اس کے بعد لوگوں نے پرامن احتجاج کیا. کچھ لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، اگر کوئی غیر قانونی عمل ہوا ہے تو وہ قانون کے مطابق جو ہے اس پہ عمل ہوتا. آپ کو 9 مئی کا یہ ایک رخ تو یاد ہے کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں گئے، لوگ جو ہے انہوں نے اس سے زیادہ ان کے ساتھ ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو نہیں گئے تھے. لیکن آپ کو یہ یاد نہیں کہ اس 9 مئی کی آڑ میں پنجاب کے لوگوں کے اور پی کے لوگوں کے گھروں پہ جو حملے کیے گئے، جو کاروبار بند کیے گئے، جو ان کے بچوں اور خواتین کو ہراساں کیا گیا. قاضی صاحب یہ آپ بھول گئے؟ 9 مئی کے واقعے کے اوپر پرامن احتجاج پر آپ کمنٹ کر رہے ہیں. تو 9 مئی کی آڑ میں جو پاکستان کی عوام کو کچل کے رکھ دیا گیا، اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کو زمین بوس کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کو انسانی حقوق کی وائولیشن کی پریشانی نہیں ہوئی؟ آپ کو آئین اور قانون کو جو ہے وہ پاؤں تلے روندنے کی تکلیف نہیں ہوئی؟ تو 9 مئی نہ ہوتا. آپ صرف اس ایک تناظر میں بات کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے قاضی صاحب زیادتی کر رہے ہیں، بڑے قابل احترام ہیں. اچھا اب وہ کہتے ہیں پاکستان بنا، لیکن بتائیں کہاں پر آگ لگائی گئی؟ جس کا دل کرتا ہے موٹر سائیکل کو یا پراپرٹی کو آگ لگا دیتا ہے. ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی. یہ بات جو ہے قاضی صاحب کر رہے ہیں جو تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا اس حوالے سے، لیکن ان کے جو بندے کاؤنٹر مارے گئے کس طرح ان پر بات نہیں ہے. چونکہ میں نے فیض آباد دھرنا کمیشن کے فیصلے میں جنرل فیض حمید کا ایک بار بھی نام نہیں لیا. بالکل ضرور قاضی صاحب، لیکن چند دن پہلے ججوں کا جو خط تھا، یہی تو آپ کے جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہی تو رونا روتے ہیں کہ جس کیس کے اندر آپ کو جنرل فیض حمید کا نام لینا چاہیے اس میں آپ نہیں لیتے، اور جس کے اندر جنرل فیض کا کوئی تعلق نہیں یا کسی اور کا تعلق نہیں ہوتا وہاں آپ جو ہے وہ ہیرو بن کے نام لیتے ہیں. اب ججوں کے کیس کی چند دن پہلے سماعت ہوئی، اس میں آپ جنرل فیض کا نام لے رہے تھے، حالانکہ اس میں جنرل فیض کا معاملہ ہی نہیں تھا. اس سے پہلے فیض آباد دھرنے کیس میں آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو رگید رہے تھے، ان کا اس کے اندر تعلق ہی اس دھرنے کے ساتھ نہیں تھا، لیکن آپ کو یا تو یاد نہیں رہتا. اب فیض آباد دھرنا کمیشن کے ممبران کو کہتے ہیں
اگر سیاست کرنا تھی تو وہ سیاست کے میدان میں جاتے، یہ ذمہ داری نہ لیتے۔ اب قاضی صاحب یہی تو آپ سے لوگ گلہ کر رہے ہیں، آپ کتنے قابل احترام ہیں، لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے۔ ساری باتیں یہی تو آپ سے لوگ شکوہ کرتے ہیں، افتخار چودھری سے بھی لوگوں کو یہی شکوہ تھا۔ بہرحال فیض آباد دھرنا کمیشن اس نے ایک رپورٹ دی، رپورٹ قاضی صاحب کی منشا کے مطابق نہیں آئی، تو اب جو ہے وہ کہا گیا جناب کہ یہ سارا جو ہے وہ رپورٹ صحیح نہیں ہے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کے ممبران کو اگر سیاست کرنا تھی تو وہ سیاست کے میدان میں جاتے۔ کیا اسلام آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آگ لگاؤ، لوگوں کو مارو؟ اسلام تو کہتا ہے راستے پر پڑا پتھر یا لکڑی پڑی ہو تو ہٹا دو، ثواب ملے گا۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے جنرل فیض حمید نے بیان دیا کہ ان کا کوئی کردار نہیں، وہ طاقتور تھے، اس لیے ان کے بیان کو مان لیا گیا۔ اچھا، یہ اب میں اس پہ زیادہ چونکہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، سردار اویس صاحب بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، وہ اب یہاں پہ اگر یہ بات ہم کریں گے فیض حمید نے بیان دیا اور آپ نے مان لیا، تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جب سے آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں تو آپ سے لوگوں کا شکوہ یہ ہے مائی لارڈ کہ جو بھی الیکشن کمیشن نے آ کے کہا آپ نے منو ان اس کو مان لیا، انتخابی نشان تک چھین لیا آپ نے، مخصوص نشستیں جو ہے وہ چھین لی گئیں، نیچے انہی بنیادوں پر کاغذات نامزدگی چھینے گئے، لوگوں کے گھروں پہ جو کچھ بیتی تو وہ سارا اسی آڑ میں ہوا۔ پھر آر او کا بات آپ نے مان لی، آر او الیکشن ہوا جو ایک متنازع ترین الیکشن ہے، تو بہرحال فیض حمید کی وہ بات مان دی گئی۔ کسی کو کھانا کھلانا جرم تو نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے فیض آباد دھرنا کمیشن کو پنجاب سے کوئی بغض تھا، یعنی یہاں پہ انہوں نے ضروری سمجھا جو ہے وہ قاضی صاحب نے کہ شہباز شریف کو بھی کلین چٹ دی جائے۔ جب انہوں نے ذکر کیا پنجاب حکومت نے کیوں ان کو آنے دیا اور کیوں روکا نہیں ہے، تو یہاں یہ تو آپ سے قاضی صاحب سوال ہوتا ہے کہ آپ کو عمران خان تحریک انصاف اور کس کس سے بغض ہے اور کس کس سے محبت ہے، تو جب آپ یہ جملے بولیں گے تو پھر یہ چیز جو ہے وہ بہرحال مناسب نہیں لگتی۔ لیکن چیف جسٹس صاحب اس وقت ان ریمارکس کے تحت، اور جو آگے بہت ساری ڈیٹیل ہے میں اس میں نہیں جاتا، وہ لگ رہا ہے کہ وہ گھبرا گئے ہیں۔ عمران خان تو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ گھبرا گئے ہیں۔ اب اس کا جواب دیا ہے ویسے فواد چودھری صاحب نے کہ چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنا تھا تو کسی نے آگ لگائی تھی؟ جناب والا صرف پنجاب میں 15 لاکھ لوگ جان سے گئے تھے، بنگال میں 20 لاکھ لوگ جان سے گئے اور زخمیوں کا حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ کمال انالوجی ہے آپ کی، یہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو طنز کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری صورتحال ایک طرف ہے، ججز کا کل کیس ہے، بڑا عام ہے، وہ بھی سارا معاملہ ہے، تو قاضی صاحب اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت، یہ ایک پیج ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے آج امریکی سفیر پہنچا ہے تحریک انصاف کے عام رہنماؤں سے ملاقات کے لیے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اپوزیشن چیمبر کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس ملاقات کے حوالے سے مختلف چیزیں مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو علم ہے کہ امریکہ کے اندر جو سینیٹر تھے انہوں نے آپس کے اندر جو ہے وہ طے کیا اور وہاں پہ بڑا پریشر بلڈ ہوا، جو بائیڈن سرکار جو ہے اس کو مجبور کیا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرات ہیں، لہذا ان کی رہائی کے لیے اور وہاں پر ان کی جو جان کی خطرات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ پھر ان کا الزام ہے کہ یہ ایک جس طرح ڈونلڈ لو کے خلاف وہاں پہ جو ہے وہ سوال و جواب ہوئے بڑے سخت کہ یہ ایک مبینہ سازش کی گئی امریکہ کی طرف سے، تو اس معاملے کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔ اب امریکی سفیر نے ملاقات کی، بہت ساری چیزیں مگوئیاں ہو رہی ہیں، یہ بات اس تناظر کے اندر بھی کہی جا رہی ہے کہ آج وہ اگر یہاں ملے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اگلے چند دنوں کے اندر اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کو ملیں؟ تو میرا خیال ہے عمران خان کو ملنا ضروری بھی نہیں ہے، اور جو پیغام رسانی ہونی ہے وہ تو ہوتی ہے، اور بہرحال یہ روٹین کے مطابق ملاقاتیں جاری رہتی ہیں۔ اس وقت امریکہ، عرب ممالک اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں، سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ اس وقت فیلڈ سے باہر کی گئی ہے، لیکن ایک چیز بڑی عام ہے اور وہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت آج جو ہے اس اتحادی حکومت کی جو فارم 47 پہ قائم ہے، وہ اتحادی حکومت کی وہ ختم کر دی گئی ہے فیصلے کے تحت، اور فیصلے کے تحت ایک اس کے اندر فیصلے میں سکم ضرور ہے کہ صدر پاکستان بھی انہی ووٹوں سے بنا، چیئرمین سینٹ بھی انہی ووٹوں سے بنا، سینیٹر بھی انہی ووٹوں سے بنے، جو ہے وہ محسن نقوی جیسے کردار۔ تو اگر وہ پچھلے فیصلے بھی ہو جاتے کہ جو ووٹ تھے تو یقیناً یہ بساط بھی الٹ جاتی، لیکن آگے جا کے فائنل فیصلے کے اندر یہ الٹ جائے تو اب یہ قومی اسمبلی کی 23 میں سے 20 خیراتی نشستیں حکمران اتحاد نون لیگ، یعنی 15 نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو ان میں سے 5 ملے تھی، جے یو آئی، فضل الرحمان ایک ایسے مولوی ہیں
جو آپ دیکھیں تو اگر گوشت آ رہا ہو، بوٹی آ رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں ویسے میں شوربہ کھانا ہے، جو ساتھ بوٹی آ جائے وہ جائز اور حلال ہے۔ تو جب مخصوص نشستیں ان کو ملنے لگے، 3 انہوں نے لے لی، انہوں نے پھر جمہوریت کا، جرنیلوں کا رونا نہیں رویا، تو 3 نشستیں انہوں نے بھی ملی ہیں۔ اب یہ 23 نشستیں جب نکل گئی ہیں تو 204 ان کا فگر رہ گیا، 224 کے لیے 2/3 بنتی ہے، تو 2/3 اس وقت جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے اس وقت آج کے فیصلے کے بعد۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اگلے 5-4 دن یہ بڑے فیصلہ کن ہے اس پوری صورتحال کے اندر۔ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔